प्यारे दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। ये वो कौम थी जिनके जैसी कौम न पहले कभी आई और ना इनके बाद कोई अल्लाह तबारक ताला ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस कौम की बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी जिसने अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को हलाक करके बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम मार्ज़ वजूद में आई। इसको कौम समूद कहा जाता है। कौम समूद कौम आद की ही नस्ल से थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौम समूद कहा जाता है। ये कौम मुहाजिर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शमाली अरब तक फैल गए। ये कौम और इस कौम का दारुल हुकूमत मुहाजिर था और इन्होंने उसको ही अपना दारुल हुकूमत रखा जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़या है, जिसे आज हम मदाइने साले के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, उस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम यानी कौम समूद थी। अल्लाह तबारक ताला का इस कौम पर खास करम था कि ये कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह तबारक ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक ताला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी कि जिनको कोई बीमारी न लगती थी और ना ही इनके लोग बूढ़े होते थे और ना ही इनके हाथ पांव कमजोर होते थे। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नजर कभी कमजोर नहीं होती थी। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हम बिस्तरी कर लेता तो औरत एक ही बार में हमला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिसको अल्लाह तबारक ताला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक ताला ने निशाने इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर अपने खूबसूरत महलात बनाया करते थे, उसी के अंदर जिंदगी गुजारा करते थे। अल्लाह तबारक ताला ने कौम समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था, सरसब्ज बागात और पथरीली जमीन पर हर किस्म के फल। और इस कौम के आलीशान महलात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज के लोग इनके महलात को देखने के लिए आया करते थे। इनके आलीशान महल को सिर्फ देखने के लिए दूरों दराज का सफर करके लोग आते थे और सरसब्ज और शादाब बागात और खूबसूरत नज़ारों और नेमतों फरवाने की वजह से ये कौम गुरूर और तकब्बुर में आ गई और सरकशी के नशे में धुत होकर अल्लाह तबारक ताला की नफरत करने लगी और अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अरसा पहले अल्लाह तबारक ताला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया था और उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। प्यारे दोस्तों, बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत सालेह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, खुदा की तरफ इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन ये कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए उनसे मोज़ा तलब कर लिया। उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया है वो अपने साथ कोई ना कोई मोज़ा लाया है
اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کے آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر باہر آئی اور آتے ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا اور اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم اور ان کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم کے لوگوں نے معجزہ دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب اگر تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو، اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وہ معزز اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کھیتوں میں پورا دن چڑھتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے کہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمارے پینے کے لیے تو پانی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں کے بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن انہیں پانی پینے کے لیے پانی نہ ملتا۔ ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیٹی جس کا نام صدور تھا، اس کے دو انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کی بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں تمہیں انعام کے طور پر دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے، لیکن اس کے بعد اس صدور نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح انہیں دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم میں دو نوجوان جن کا نام مصدع بن دہر اور کردار بن سالف تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے تھے۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی کو جب انہوں نے قتل کر دیا اور جب ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگ کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان 9 افراد نے ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزرے اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اس دردناک عذاب کو دیکھنے اور ان 9 لوگوں کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح ہی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں مزید حد سے بڑھنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شواب میں گزار دو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وعید فرمائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تم لوگوں کا چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تم لوگوں کے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ حضرت صالح کی بات کا اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ویسے ہی اپنی حرکتوں میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم کہنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب پر ہمیں مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور چیخ آسمان سے نکلی کہ جس کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جن سے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور وہیں تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا کہ جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا، کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا تھا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے قوم سمود کو دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔